आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। गुज़िश्ता रात कराची और हैदराबाद के दरमियान M9 मोटरवे पर नूरियाबाद के करीब एक दिल कराश हादसा पेश आया है। कराची से दादू जाने वाली बस में आग लगने से 18 मुसाफिर जिंदा जल गए। जहां बहक होने वाले मुसाफिरों में 9 खवातीन, 9 मासूम बच्चे शामिल थे। बस में मजबूरी तौर पर 35 अफराद सवार थे और ये सारे के सारे मुसाफिर सैलाब मुतासरीन थे, जो आर्जी तौर पर सैलाब की तबाहकारियों के बाइस कराची मुंतकिल हुए थे और कल रात वो दादू अपने गांव वापस जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक आग इस बस के पिछले हिस्से में एयर कंडीशनिंग निजाम में खराबी के बाइस लगी। आग लगने से बस में धुआं फैलने लगा और भगदड़ मच गई। ऐसे में कुछ मुसाफिर कोच से बाहर निकलने में कामयाब हो गए, मगर कुछ आग की लपेट में आ गए। हाई अफसोस और कदर पुरअसरारियत की ये बात है कि नूरियाबाद के इसी इलाके में पेश होने वाला ये पहला हादसा नहीं है। इससे पहले पिछले साल सितंबर में नूरियाबाद के करीब ही एक मुसाफिर बस ट्रेलर से टकरा गई थी, जिससे 5 अफराद जाँ बहक और 20 जख्मी हुए थे। उससे कबल सितंबर 2020 में भी नूरियाबाद के इलाके में ही मुसाफिर वैन हादसे में शिकार हुई थी, जिसमें 13 अफराद जान से चले गए थे। और इसी तरह फरवरी 2015 में नूरियाबाद के करीब ही मुसाफिर वैन में नस्ब गैस सिलेंडर फटने से वैन में आग लगी थी और 10 मुसाफिर जाँ बहक हो गए थे। ताज्जुब की बात यह है कि अक्सर मोटरवे पर हादसा पेश आते हैं, मगर मोटरवे पे ऐसे हादसा की रोकथाम या हादसा के फौरन बाद रेस्क्यू टीमों का पहुंचना, फायर ब्रिगेड का मौसर निजाम, कोचेस बसेस के फिटनेस सर्टिफिकेट्स और ड्राइवर्स के लाइसेंस के इजरा ऐसे मामलात हैं जो सिंध में बिल्कुल तसल्ली बख्श नहीं है, मगर हर लिहाज से एक अंधोनाक सानिया है। और जिन लोगों ने ये देखा है उनकी वो इस बारे में बहुत ही एक दर्दनाक मंजर पेश करते हैं। इनमें से एक जिनके सामने ये वाकया पेश आया, जो कि पिछली गाड़ी में इस बस के पीछे आ रहे थे, वो हमारे साथ मौजूद हैं, यानी शाहिद हैं जनाब आकिब खान स्वाति, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। खान साहब बताइएगा कि क्या हुआ, ये बस आपके आगे आगे चल रही थी, आप लोग पीछे जा रहे थे, तो क्या अचानक बहुत बड़ी आग हो सकी, क्या मंजर हुआ था? जी कामरान साहब, इसमें इस तरीके से है कि ये बस हमारे आगे तकरीबन आधा किलोमीटर की 5 किलोमीटर के फासले पे थी और हमने देखा कि इसमें पीछे आग लग गई है। तो फौरन हमारी ड्राइवर ने जो है वो 1-2 गाड़ियों से ओवरटेक करके रुकने का इशारा दिया और हम थोड़ा सा फासले पे जाकर रुके और हमने फौरन अपनी गाड़ी से फायर सिलेंडर उतारा। और ये जो कह रहे हैं कि गाड़ी में एसी वाले हिस्से में आग लगी, ऐसा नहीं है। उमूमन बसों में एसी लेफ्ट साइड पे होता है, आग जो लगी थी शुरू में वो राइट साइड पे लगी थी। हमने फौरन जो इंजन के पीछे केबल होता है उसको उठा के फायर सिलेंडर से उसको बुझाने की कोशिश की, तो इतना जरूर हो गया कि आग की शिद्दत में वारे तौर पे कमी हो गई। उसके बाद फिर हमने मुसाफिरों को जो है उतरवाना शुरू किया और इसी दौरान जो है वहां पर वो अंदर आग की तपिश और धुआं जो है वो बढ़ना शुरू हो गया। फिर हमने अंदर एक बूढ़ी खातून थी, हम 3-4 अफराद थे, हम अंदर गए, हमने उनको उठा के रेस्क्यू किया, बाहर लेकर के आए। इस दौरान जो है वो गाड़ी के अंदर आग शदीद हो गई और जब हमने लोगों से कहा कि मजीद तो कोई यहाँ अंदर नहीं है, जिसमें खवातीन थी, उन्होंने कहा कि भाई हमारे सिर्फ एक शख्स आया, उसने कहा मेरे 2 बच्चे अंदर हैं। और उस वक्त तक किसी और ने नहीं कहा कि मजीद 20 अफराद अंदर है। तकरीबन हमारे अंदाजे के मुताबिक 40 से 50 के अफराद लोग जो हम उनको उतार लिया था। फिर जब हमने दोबारा दाखिल होने की कोशिश की, मुंह पर जो है वो गीला रुमाल लपेट के, लेकिन तपिश और धुआं इतना था कि हम थोड़े हिस्से तक यानी बस की 2-3 सीटों तक जा सके और फिर हम वापस हमें जो है वो निकलना पड़ा। उसके बाद हमने फिर जो है वो एक लोहे का राड लेके गाड़ियों के शीशे तोड़े, जिस तरफ उन्होंने बच्चों की निशानदेही की थी, लेकिन उस तरफ से भी कोई ऐसी चीखों पुकार की आवाज वगैरह नहीं आई। मालूम ये हुआ कि शायद वो जैसे ही पीछे धुआं भरा तो वो बेहोशी के आलम में बेहोश हो गए थे। बाहर लोग जो है उनके घर वाले तड़प रहे थे, अंदर यकीनन जो है वो जिन लोगों ने अपनी जान की बाजी आ गए वो लोग तड़प रहे होंगे। तो ये सूरत-ए-हाल रही। खान साहब फिर क्या हुआ, ये रेस्क्यू एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड वगैरह ये कब वहां पहुंची? आप लोगों ने फौरी तौर पे 15 वगैरह को फोन कर दिया था? जी, हमने फौरी तौर पे जो है वो NHA के काम पे भी जो उनकी हेल्पलाइन होती है उस पर भी कर दिया था, 15 भी कर दी थी। तो उसके बाद ये हुआ कि जब हमने देखा कि भाई मजीद तो बस के अंदर हम दाखिल नहीं हो सकते, तो मैंने चूंकि एयर स्टाफ डिस्ट्रिक्ट के फायर फाइटिंग का कोर्स किया हुआ है, तो आग का फैलाव का जो मादा था, जो सामान वहां था, गाड़ी के टर्मिनल, बैटरी वगैरह, हमने फिर इस पर तवज्जो दी, उनका सामान निकालना हमने शुरू किया ताकि इस बार उनका सामान भी महफूज हो जाए और गाड़ी मजीद जो है ना वो आग ना पकड़े। तो एक हमारा आदमी है यहाँ खान साहब में, अब आपको बताना चाहूंगा कि लोगों का एक गफीर दौरान वहां जमा हो गया, जो सिर्फ वीडियो बनाता रहा, आगे कोई मदद के लिए नहीं आया।
یہ ہم 4 سے 5 افراد لگے ہوئے تھے جو ہم نے سامان نکالا. سامان نکالنے کے بعد کچھ سامان انہیں سے جو متاثرین تھے وہ آگے کی طرف لے گئے. یہ سارے کا سارا عمل جو شروع سے میں نے آخر تک بتایا اس میں 7 سے 8 منٹ لگے اور اس دوران آگ جو ہے وہ پوری شدت کے ساتھ بس کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور اسی دوران جو ہے وہ فائر بریگیڈ کی گاڑی آن پہنچی. یعنی آفٹر جب یہ واقعہ ہوا 10 سے 12 منٹ کے درمیان فائر بریگیڈ کی گاڑی آ گئی تھی. لیکن یہ ہے کہ وہ تو ایمبولینسز ان لوگوں کو جو کہ زخمی تھے جو بیچارے ظاہر جل کے بالکل خاکستر ہو رہے تھے یا جو بھی اس طرح کی صورتحال تھی، ایمبولینسز پہنچی، ریسکیو کا عمل شروع ہوا فوری؟ یہ کیا ہوا؟ اس میں کتنا وقت لگا؟ نہیں ایمبولینس تو جو ہے وہ دور تک یعنی کافی ٹائم بعد ایمبولینسیں آئیں اور جو لوگ تھے وہ معمولی زخمی تھے، کوئی خاص جلتے وہ لوگ اس میں سے نہیں نکلتے. جب شروع میں ہم نے ان کو نکالا تو اتنا 15-20 افراد تو نارملی نکلے، یعنی ان کو جو ایک کھانسی یا دھوئیں کے اثرات ہوئے وہ بھی ان پر نہیں تھے. اس کے پیچھے جو بھی لوگوں کی کنڈیشن خراب تھی. ہمیں معلوم یہ ہوا وہاں ایک بات کی کہ گاڑی اندر سامان بھی بہت زیادہ جو ہے وہ بھرا ہوا تھا جس کی وجہ سے پیچھے والے جو مسافر تھے آخر کی سیٹوں میں ان کو نکلنے میں دشواری ہوئی، ان کا پتہ بھی نہ چل سکا اور آخر میں ان کو نکلنے میں جو ہے وہ دشواری ہوئی. گویا کہ اس بس کے اندر ہر طرح سے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا تھا جن لوگوں نے اس بس کو روانہ کیا کہ انہوں نے اس پہ سامان بھر دیا تھا پیچھے کی طرف سے جس سے باہر سے نکل نہیں سکتے تھے. اور یہ جو اس کا اسٹاف تھا، ڈرائیور وغیرہ، یہ نکل گئے تھے آگے سے؟ دیکھیں جی میں آپ کو حقیقت میں بات بتاؤں، ہمیں ڈرائیور پہ اور ان کا جو جملہ عملہ تھا یعنی ان کا ایک ہیلپر ڈرائیور اس سے بڑا افسوس ہوا. جب وہ آگ کی لپیٹ میں تھے تو ہم ان کو کہا کہ ہم آگ میں جا رہے ہیں، آپ مسافروں کو نکالیں. تو ان کی حالت یہ ہے کہ ان کی ساری طرف توجہ گاڑی پر تھی نہ کہ مسافروں پر. جب ہم نے وہاں آگ کی شدت کو کم کیا تو ہم ہی وہ 4 لوگ گئے جو اندر جا کے چلائے اور لوگوں کو زبردستی کھینچ کر کے نکالا. اور اس کے بعد جو ہے وہ جب شیشے توڑنے کی باری آئی تو وہ ہمیں شیشے توڑنے سے بھی منع کرنے لگے. لیکن بار کے انسانی جانیں ہمارے لیے قیمتی تھی، شیشہ اتنی قیمتی چیز نہیں تھا. ہم نے پھر یہ کہ شیشے توڑے کہ کسی طریقے سے ہم شیشوں کے ذریعے جو ہے وہ اندر داخل ہوں. اور جو 2 بچوں کا ایک شخص کہہ رہا تھا، ظاہر ہے کہ اس کی وہ اولاد تھی، بچے اندر تڑپ رہے ہوں گے، وہ باہر تڑپ رہا تھا ہمارے سامنے. تو ہم سے یہ جو ہے وہ دیکھا نہ گیا. ہم نے اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کر جو ہے وہ اپنے اندر جانے کی کوشش کی لیکن آگ کی تپش کی وجہ سے ہمارے بھی خود تو جو ہے اس ٹائم جو ہم نے کپڑے وپڑے پہنے ہوئے تھے وہ بھی بالکل کالے ہو گئے تھے اور دھوئیں کی وجہ سے بالکل جل بھی گئے تھے لیکن ہم اندر داخل نہ ہو سکے. تو آخر وقت تک تو ہمیں یہ معلومات مل رہی تھی کہ وہاں کے لوگوں صرف 2 سے 3 افراد اندر ہے. یہ تو بعد میں میڈیا کے تبصرے سے معلوم ہوا کہ 17 سے 18 لوگ جو تھے وہ اندر موجود تھے. اور اس میں ایک جو سب سے بڑا المیہ وہ یہ تھا کہ ہم لوگ چیخ کر لوگوں کی گاڑیاں روک کے فائر سلنڈر کا مطالبہ کر رہے تھے. یہاں تو ان کے پاس فائر سلنڈر تھا نہیں کسی کے پاس، یا کھا تو دے نہیں رہے تھے. یعنی اتنی ہیوی ٹریفک چل رہا تھا جس میں دیگر بسیں، ٹرالے، ہیوی ویکل گاڑیاں چل رہی تھی اور ضابطے کے سیفٹی کے مطابق فائر سیفٹی سلنڈر ہونا چاہیے لیکن ہمیں کسی نے فائر سیفٹی سلنڈر نہیں دیا. اگر 3 سے 4 سلنڈر ہمیں مزید مل جاتے تو جو آگ کی شدت ہم نے کم کی تھی اس کو ہم پورے مکمل طریقے سے ہم اس پر قابو پا لیتے اور یہ اتنا بڑا حادثہ رونما نہ ہوتا، لوگوں کا مالی نقصان بھی نہ ہوتا، جانی نقصان بھی نہ ہوتا. بہت شکریہ عاقب خان سواتی ہمارے ساتھ موجود تھے، پچھلی گاڑی میں موجود تھے اس بس کے پیچھے، اور یہ جو دلخراش منظر ہوا وہ اس کی آپ کو تفصیلات دے رہے تھے. 18 افراد اس میں جاں بحق ہوئے ہیں، 9 خواتین، 9 معصوم بچے ان میں شامل ہیں اور یہ سب سیلاب متاثرین تھے. لٹ پٹ کے کراچی آئے تھے، اب اپنے گھروں کو واپس جا رہے تھے، پانی سے بچے، آگ سے نہیں بچ سکے. خبر سے بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے ایک اور بڑا واقعہ ہوا. آج نیشنل گریڈ میں بجلی کا ایک بہت بڑا بریک ڈاؤن ہوا. کراچی مکمل طور پہ اس سے متاثر ہوا ہے، سندھ کا بہت بڑا علاقہ، جنوبی پنجاب کا بھی ایک بہت بڑا علاقہ. اس کی پوری تفصیل وجوہات ابھی تک سامنے نہیں آئی ہیں مگر ایک بہت بڑا آج یہ بریک ڈاؤن تھا. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. آج صبح ایک بڑا واقعہ ہوا ہے. صبح 9:30 بجے کے قریب اچانک ملک کا ایک بڑا حصہ بجلی سے محروم ہو گیا. پاور ڈویژن کے مطابق ملک کے جنوبی ٹرانسمیشن سسٹم میں حادثاتی خرابی کے باعث متعدد جنوبی پاور پلانٹ ٹرپ کر گئے جس سے 8000 میگا واٹ بجلی سسٹم سے نکل گئی. بریک ڈاؤن سے کراچی سمیت سندھ کے بہت سارے علاقے متاثر ہوئے. اسی کے ساتھ حیدرآباد، سکھر، کوئٹہ، ملتان، فیصل آباد میں بھی بجلی کا بڑا ایک بریک ڈاؤن ہوا. کراچی شہر کے ہر کونے سے بجلی معطلی کی خبریں آنا شروع ہوئی ہیں. تو کے الیکٹرک نے اپنی وضاحت میں کہا کہ ملک کے ٹرانسمیشن سسٹم میں خرابی سے کے الیکٹرک کے گرڈ سٹیشنز سٹینڈ بائی پر چلے گئے ہیں اور بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی ہے. شہر کے کچھ علاقے آج بھی اور اس وقت تک بجلی سے محروم ہیں. دوسری جانب وزیر توانائی خرم دستگیر نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ تقریباً 8000 میگا واٹ کی سپلائی
متاثر ہوئی تھی، انہوں نے دعویٰ کیا کہ آج رات تک بجلی کی فراہمی مکمل طور پر بحال ہو جائے گی۔ آج صبح سینیٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے توانائی کے اجلاس میں بھی اس حکومت کے اس دور کا سب سے بڑا بجلی بریک ڈاؤن زیر بحث آیا۔ کمیٹی کو بتایا گیا کہ این ٹی ڈی سی کی لائن ٹرپ کر گئی ہے، اور کمیٹی چیئرمین کے استفسار پر این ٹی ڈی سی حکام نے بتایا کہ این ٹی ڈی سی کو آج صبح خود این ٹی ڈی سی کو پتہ چلا کہ ملک کے بڑے حصے میں بجلی معطل ہو چکی ہے۔ حکام کا کہنا تھا کہ ملک کے جنوبی علاقوں میں 500 kV کی ترسیلی لائنز میں خرابی پیدا ہوئی۔ چیئرمین کمیٹی نے این ٹی ڈی سی حکام پر برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ ملک میں ٹرانسمیشن لائنز کا جنازہ نکلا ہوا ہے۔ پچھلے سال جنوری میں بھی بجلی کے ترسیلی نظام میں فریکوینسی کے اچانک صفر ہونے سے ملک بھر میں بجلی کا بہت بڑا بریک ڈاؤن ہو گیا تھا۔ بریک ڈاؤن سے ملک کا بڑا حصہ تاریکی میں ڈوب گیا تھا۔ آج صبح سندھ ہائی کورٹ میں اس وقت دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی جب اس کیس کی سماعت کے دوران ملک میں بریک ڈاؤن کی وجہ سے بجلی چلی گئی اور عدالت نے فوری طور پر سی ای او کے الیکٹرک کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے اور پولیس کو 1 گھنٹے میں تعمیل کرنے کا حکم بھی دے دیا۔ کے الیکٹرک حکام نے بہرحال عدالت میں پیش ہو کے بتایا کہ بجلی کے الیکٹرک کی وجہ سے بند نہیں ہو رہی، بجلی کا اس وقت نظام جو ہے وہ پورے ملک کا نظام بیٹھا ہوا ہے۔ اس پر عدالت نے کہا کہ ہائی کورٹ کے الیکٹرک کو ماہانہ 60 لاکھ روپے بجلی کا بل دیتی ہے، بجلی نہیں تو موبائل جنریٹر سے بجلی فراہم کرنا کے الیکٹرک کی ذمہ داری ہے۔ اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں کہ پورے ملک میں بجلی نہیں ہے، لکھ کر دے کہ عدالتوں کو بلا تعطل بجلی فراہمی کیسے یقینی بنائیں گے۔ بہرحال آج کا ایک بہت بڑا بحران بیچ میں کئی آ گئی، مگر اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں عمران رانا، ڈائریکٹر ہیں کمیونیکیشنز کے الیکٹرک کے۔ بہت بہت شکریہ رانا صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ پہلی بات تو یہ بتائیے کہ کراچی جو ہے وہ آپ لوگ خود اپنی ایک بڑا حصہ جو ہے خود جنریٹ کرتے ہیں، اپنی ضرورت کا جو تقریباً آپ 3/4 خود جنریٹ کرتے ہیں، تو یہ پورا شہر کیوں بند ہو گیا اس نیشنل گرڈ کے پرابلم کی وجہ سے؟ ایک حصہ جو اس کا کنٹریبیوشن تھی اس حد تک تو ڈاؤن ہونا چاہیے، پورا شہر کراچی کیوں ڈاؤن ہو گیا؟ سر فرسٹ آف آل بہت شکریہ مجھے دنیا ٹی وی پہ اپنے پروگرام میں لائیو لینے کے لیے اور کئی کے موقف سے آپ کے ناظرین کو آگاہی کا موقع دینے کے لیے۔ سر جو بیسکلی اگر اس سسٹم کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو سسٹم جو ہے ہینڈ ان ہینڈ کام کرتا ہے، بجلی کا جو ٹرانسمیشن سسٹم ہوتا ہے۔ جس وقت این ٹی ڈی سی کے جو نیشنل گرڈ کے اوپر جب یہ مسئلہ آیا تو ہمارے سسٹم جو ہے بیسکلی اس نے ایک حفاظتی میکینزم کے تحت اپنے آپ کو آئسولیشن موڈ پہ، آئلینڈ موڈ کے اوپر اس نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کیا۔ اس بیسکلی ٹیکنالوجی کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ اگر کہیں پہ خدا نخواستہ کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے جس میں بجلی کے نیٹ ورک میں ایک میجر شارٹ فال آتا ہے تو سسٹم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنی ٹربائن اور اپنے باقی جو بجلی کی جو قیمتی تنصیبات ہوتی ہیں ان کو جہاں سے خرابی آ رہی ہوتی ہے اس سے علیحدہ کرتا ہے۔ اس وجہ سے جو ہے اس حفاظتی میکینزم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سسٹم کی ایک سینکٹیٹی جو ہے، اس کی جو ایک سیکیورٹی جو ہے اس کو یقینی بنایا جائے۔ ہمارے کے الیکٹرک سسٹم نے، جیسے کہ منسٹر صاحب نے بھی صبح اس کے بارے میں ایکسپلین کیا تھا، کہ ود ان نو ٹائم ہمارے سسٹم جو ہے وہ ایکٹیو ہوا اور اس نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر کے رنگ فینس کیا تاکہ اس شہر کے جو بجلی کا یہ سسٹم یہ سمجھ لیتا ہوں میں کہ یہ جب سرج آیا تو اس کا انٹرنل سسٹم تھا، اس نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیا اور وہ ڈاؤن ہو گیا کیونکہ سرج آیا، یہ ہوا۔ لیکن یہ تو فوری طور پہ ریکور کرنا چاہیے نا، 2 منٹ 4 منٹ کچھ ٹائم ہوتا ہوگا کہ جب وہ سرج سیٹل ہو گیا ہے، وہ آ گیا ہے، تو اب سسٹم آپ کا بحال ہو جائے۔ جتنا ڈاؤن ہوا وہ 3/4 سسٹم جو تھا وہ بحال ہو جانا چاہیے تھا، مگر یہ گھنٹوں کا آف کیوں؟ سر جب ٹربائنز اپنے آپ کو آئس لائن موڈ پہ لے کر جاتی ہیں تو اس کے بعد جو ہے سسٹم کو بحال جو کیا جاتا ہے وہ بتدریج مختلف مراحل میں کیا جاتا ہے۔ جو پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹربائنز کو جب آپ پاور اپ کرتے ہیں دوبارہ سے، اس کو جب ان سے الیکٹریسٹی جنریٹ کرتے ہیں تو اس سے گرڈ کے سسٹم کو دوبارہ سے انرجائز کیا جاتا ہے۔ کراچی کو تقریباً آپ سمجھ لیجیے 70 سے زائد گرڈ جو ہیں وہ کے الیکٹرک کے انرجائز کرتے ہیں، ان میں سے میجورٹی آف گرڈز ہم نے جلد ہی ان کو بحال کر دیا تھا۔ اس سے اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ گرڈ سے جو ہے فیڈرز کا ایک نیٹ ورک جو منسلک ہوتا ہے۔ کراچی کو تقریباً آپ سمجھ لیجیے 2000 کے قریب فیڈرز جو ہیں وہ فیڈ کرتے ہیں، جو مختلف ٹرانسفارمرز کا نیٹ ورک ہے۔ تو جیسے ہی گرڈز کو انرجائز کیا گیا اس سے اگلے مرحلے میں فیڈرز کو انرجائز کرنے کا بھی مرحلہ فوراً سٹارٹ کیا گیا۔ اس مرحلے کے اندر ہماری ترجیح پہلے یہ ہوتی ہے کہ شہر کی جو اسٹریٹجک انسٹالیشنز ہیں جس میں واٹر پمپنگ اسٹیشنز ہیں، ایئرپورٹس ہیں، ہاسپٹلز ہیں اور اس طرح کی جو اور تنصیبات ہوتی ہیں شہر کی جس سے
سے نسمرست چلانا بہت ضروری ہوتا ہے، ان کو ہم سب سے پہلے مرحلے میں انرجائز کرتے ہیں، اور اس کے بعد شہر کے جو باقی رہائشی علاقے ہیں اور انڈسٹریل اور کمرشل فیڈرز ہیں ان کو بتدریج ان کو انرجائز کیا جاتا ہے۔ اب یہ کرنٹ سٹیٹس دیجیے ران صاحب، اس وقت کیا آپ کی جو گرڈ سے نیشنل گرڈ سے آپ کو سپلائیز آتی وہ کس حد تک ریسٹور ہو گئی ہیں؟ کمپلیٹ ریسٹوریشن ہو گیا ہے؟ سر کمپلیٹ ریسٹوریشن کے حوالے سے اگر میں بتا دوں، ابھی تک ہم لوگ تقریباً 60% سے 70% تک شہر کے جو فیڈرز کا نیٹ ورک ہے اس کو انرجائز کر چکے ہیں۔ یہ بھی میں آپ کے ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ ہم اپنی جو ٹرانسمیشن ہمارا جو جنریشن کا نیٹ ورک ہے اس کو میکس آؤٹ کر رہے ہیں، اور اس کو انشاءاللہ کچھ ہی اگلے چند گھنٹوں میں اس کو میکسیمم کیپیسٹی پہ لے جائیں گے۔ تاہم ایک شارٹ فال جو ہے انفارچونیٹلی اس کی سچویشن ہمیں شہر میں نظر آ رہی ہے۔ اس کا وجہ یہ ہے کہ NTDC کا جو نیٹ ورک ہے وہاں سے بجلی کی جو فراہمی ہے اس کی بحالی میں ابھی آلریڈی ہمارا رابطہ ان سے بحال ہو چکا ہے، اور ہمارے حکام ان سے مسلسل رابطے میں ہیں کہ الیکٹرک کی اعلیٰ انتظامیہ حکام کے ساتھ کوشش یہ ہے کہ اس کو بھی بتدریج جو ہے سسٹم میں واپس لایا جائے۔ نیشنل سسٹم جو ہے وہ لارجلی ڈاؤن ہے، جو نیشنل جو آؤٹیج ہوئی تھی وہ مور اور لیس ابھی برقرار ہے۔ جی، جو نیشنل آؤٹیج میں جو ذکر کر رہا تھا وہ اس حوالے سے ذکر کر رہا تھا جو کراچی کو 1000 میگا واٹ بجلی نیشنل ٹرانسمیشن کے سسٹم سے ہمیں ملتی ہے، اس میں ابھی کافی حصہ جو ہے اس کا بھی آنا باقی ہے۔ جیسے جیسے وہ بحال ہوتا جائے گا انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہے کہ آج رات میں جو ہمارے رہائشی صارفین ہیں ان کے نیٹ ورک کو پوری طریقے سے ہم لوگ اس کو اپ کر دیں، اس کو رننگ اس کی سٹارٹ کر دیں۔ لیکن اگر ہمارے پاس بجلی کی سپلائی پوری طریقے سے بحال نہیں ہوتی ہے تو بادل نخواستہ مجبوری میں ہمیں کچھ ایسے جیسے انڈسٹریز وغیرہ ہیں ان کو رات میں ہمیں شٹ کرنا پڑ سکتا ہے، اور لوڈ مینجمنٹ کی صورتحال کچھ ٹائم کے لیے رہ سکتی ہے۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ۔ عمران رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ترجمان کے الیکٹرک، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت نیشنل جو آؤٹیج ہے، جو آج بہت بڑا بجلی کا بحران پیدا ہوا تھا، وہ ابھی برقرار ہے، اور جیسے کہ کراچی کی صورتحال ہے تقریباً ابھی تک وہ بحالی نہیں ہوئی ہے۔ 800 میگا واٹ کراچی کو ملتی ہے نیشنل گرڈ سے، وہ نہیں ہوئی ہے، اور پورا نظام بھی ابھی معطل ہے، اور اس طرح سے پوری طرح سے بحالی نہیں ہو سکی ہے۔ گو کہ وزیر پانی اور بجلی خرم دستگیر صاحب کا وعدہ تھا کہ آج رات تک یہ مکمل ہو جائے گا، ابھی تک نہیں ہوا ہے۔ کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائن دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز کی 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کیس میں بریت کا آج تحریری فیصلہ بھی جاری ہو گیا ہے۔ FIA اسپیشل کورٹ کے جج اعجاز حسن اوان نے آج 31 صفحات پر مشتمل فیصلے میں لکھا کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ کے الزامات کا کوئی دستاویزی ثبوت موجود نہیں، کوئی ثبوت نہیں کہ شہباز شریف یا حمزہ شہباز نے مبینہ بے نامی اکاؤنٹ سے براہ راست رقم نکلوائی یا جمع کروائی۔ FIA کے پاس اس ہائی پروفائل کیس FIA کیس میں پیش رفت اور عدالتی فیصلے سے وزیر اعظم اور شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو یقیناً ایک کلین چٹ ملی ہے، لیکن اہم سوالات ہیں۔ وہ یہ ہے کہ FIA کی جانب سے جمع کرائے گئے تفتیشی مواد کی 7 جلدوں پر مشتمل 4300 صفحات پر یہ چالان جو تھا، اس میں 100 گواہان کی فہرست تھی، 28 بے نامی اکاؤنٹس کی تفصیلات تھی۔ کیا یہ سب صرف قصے کہانیاں تھیں؟ اور FIA کے وہ تمام اہلکار جنہوں نے یہ قصے کہانیاں جنم دی، ان کے خلاف کیا کارروائی ہوگی؟ 2008 سے 2018 تک شہباز شریف فیملی کے چپڑاسیوں اور کلرکوں کے نام پر لاہور اور چنیوٹ کے مختلف بینک سے 16 ارب روپے کی ٹرانزیکشنز اور منی ٹریل، کیا یہ تمام کی تمام افسانوی داستانیں تھیں؟ FIA کے ڈائریکٹر لاہور ڈاکٹر رضوان مرحوم اور اس کیس میں تفتیش اور شواہد کے حوالے سے یقینی طور پہ ڈاکٹر رضوان بہت پر امید ہوتے تھے، اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ ان کی بڑی عجیب سی کیفیت کے اندر انتقال ہو گیا تھا چند ماہ قبل۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی تسلیم کر چکے ہیں کہ اپنے بیٹوں حمزہ اور سلیمان کے نام پر ٹیلی گرافک ٹرانزیکشن کا وہ اس بات کا اقرار کر چکے ہیں، تاہم ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ رقم کرپشن یا ککس بیکس کی نہیں بلکہ ڈکلیئرڈ کاروباری پیسہ ہے۔ انہوں نے چیلنج کیا کہ ان کے خلاف ایک ڈھیلے کی کرپشن ثابت نہیں ہو سکتی۔ آج ایک جلسہ عام سے خطاب میں سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ جو بھی ملک کے چور اور ڈاکوؤں کو چھوڑے دینے میں شامل ہیں، ان کو NRO دے رہا ہے، وہ ان کا مقابلہ کریں گے۔ خیال رہے وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز کل FIA کے منی لانڈرنگ کیس میں بری ہو گئے۔ اس کیس میں مفرور ملزم سلیمان شہباز کی بریت بھی اب خارج از امکان نہیں، جبکہ پچھلے مہینے لاہور کی احتساب عدالت نے وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف رمضان شوگر ملز ریفرنس
نیب کو واپس بھجوا دیا تھا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں قرار دیا تھا کہ 50 کروڑ سے کم کرپشن کا کیس احتساب عدالت کے دائرۂ اختیار میں نہیں آتا۔ گویا رمضان شوگر ملز الزامات تبدیل شدہ قانون ہضم کر گیا، اور اب اس کیس پر کے حوالے سے جو الزامات تھے ظاہر ہے کہ وہ معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ اس تمام اہم ڈیولپمنٹ پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق عباسی، سابق معاون خصوصی برائے احتساب و داخلہ۔ بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب، سابق ڈائریکٹر جنرل بھی رہ چکے ہیں نیب میں۔ فرمائیے گا، یہ ایک بہت ہائی پروفائل بہت امپورٹنٹ کیس تھا، اس میں بڑے ملزمان میں وزیر اعظم شہباز شریف، ان کے صاحبزادے حمزہ، اور یہ منی لانڈرنگ کا کیس، اس کی ہم گونج گزشتہ 3 سال سنتے رہے۔ بریگیڈیئر صاحب، آج جو جج صاحب نے فیصلہ لکھا ہے وہ اس میں تو انہوں نے اس تمام کیس کو بالکل کمپلیٹلی ڈسمس کر دیا ہے اور کہا کہ کسی قسم کا کوئی الزام جو ہے وہ ثابت نہیں ہوا ہے ملزمان پر، اور یہ جو 4000 صفحات پر مشتمل چالان تھا، جو ایویڈنس تھی، جو وٹنسز تھے، جو 28 بے نامی اکاؤنٹس تھے، ان سب کو انہوں نے کمپلیٹلی ڈسمس کر دیا، کمپلیٹ کنکاکشن انہوں نے تقریباً قرار دیا اس کیس کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس کیس میں نہ تو فرد جرم عائد ہوا، نہ 64 گواہوں میں سے کسی گواہ کو پیش کیا گیا، 28 اکاؤنٹ میں سے کسی مینیجر کو بلا کے اس کی سٹیٹمنٹ یا اس کا بیان نہیں لیا گیا، اور فرد جرم عائد ہوئے بغیر بھی مجرموں کو جو ہے وہ رہا کر دیا گیا۔ پہلی بات تو میری آبزرویشن یہ ہے۔ جو ڈیسیژن آیا ہے اس میں یہ کہا گیا کہ اس میں حمزہ شہباز کی اور شہباز شریف کی ڈائریکٹ انوالومنٹ کوئی نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حمزہ شہباز جو ہیں 2013 سے 2018 تک رمضان شوگر مل کے چیف ایگزیکٹو آفیسر تھے، اور یہ بے نامی اکاؤنٹ جو 28 اکاؤنٹس تھے، ان کے اندر جب پیسہ ڈالا گیا تو ان سے ایک سوال پوچھا گیا تھا کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ پیسہ ان اکاؤنٹس میں کہاں سے آیا، تو آپ نے جواب دیا تھا کہ مجھے معلوم نہیں ہے یہ پیسہ کہاں سے آیا۔ تو وہ اس کرائم کے جو ہے ڈائریکٹ بینیفیشری ہیں، وہ چیف ایگزیکٹو ہیں، اور ان کے مل کے اکاؤنٹس میں یہ پیسہ آ رہا ہے، تو ان کی انوالومنٹ ہے۔ اور اس کے بعد سلمان جو ہیں، ان کے جانے کے بعد 2018 میں سلمان چیف ایگزیکٹو آفیسر تھے، تو ان کی ڈائریکٹ انوالومنٹ ہے۔ شہباز شریف کیونکہ پولیٹیکلی ایکسپوز پرسنز تھے، وہ چیف منسٹر رہے 2013 سے 2018 کے اس دوران جس کا یہ کیس بنا، ان کا میں ایک ہی انسیڈنٹ بتا دیتا ہوں جہاں ان کی انوالومنٹ ثابت ہوتی ہے۔ اورنگزیب بٹ نے 50 لاکھ روپے کا اکاؤنٹ چیک جو ہے وہ گلزار احمد چپراسی کے اکاؤنٹ میں جمع کروایا۔ وہ ان کا ایک ملازم تھا جس کی تنخواہ 12,000 تھی، اور ان کے بیان کے مطابق، اورنگزیب بٹ کے بیان کے مطابق 2013 اور 2018 کے درمیان انہوں نے 1 کروڑ روپیہ تقریباً ادا کیا شہباز شریف کو۔ یہ چیک جمع ہوتا ہے، اور یہ چیک جمع ہونے کے بعد ان کو گجرات کی بیوٹیفیکیشن کا انچارج بنا دیا جاتا ہے، اور اس کا نوٹیفیکیشن جو ہے ان کا پرسنل سیکرٹری جو ہے عطا اللہ تارڑ جو ہے وہ ایشو کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ پولیٹیکل ایکسپوز پرسن جو کہ چیف منسٹر ہیں، وہ اس کیس میں ڈائریکٹ جو ہے ایک طرح سے انوالو ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تینوں باپ بیٹے، اور دونوں بیٹوں اور باپ کی جو اس میں انوالومنٹ تو ثابت ہے۔ اور تو ذرا اس کی اہمیت بتائیے کہ جو آپ نے سب سے پہلی بات کی تھی کہ بغیر فرد جرم عائد کیے گئے، اور پھر آپ نے کہا کہ وٹنسز ایگزامن نہیں ہوئے، اور پھر یہ دوسری کئی چیزیں جو ہے آپ نے فرمایا نہیں ہوئی، لیکن یہ جو فرد جرم کا معاملہ ہے، یہ تو اس کا تو ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جس دن ان کوئی انڈائٹمنٹ ہونی تھی، جس دن ان کی فرد جرم عائد ہونی تھی، شہباز شریف صاحب نے اسی دن وزیر اعظم پاکستان کا حلف اٹھا لیا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ وہ یہ سارا پروسیس کیا ریورس ہو گیا؟ اور کیونکہ جن پہ فرد جرم عائد ہونی تھی وہ تو پرائم منسٹر آف پاکستان بن گئے۔ دیکھیں، 3 چیزیں ہوتی ہیں کسی کیس کو کورٹ کے اندر پروسیکیوٹ کریں گے، 3 چیزیں ہوتی ہیں: پروسیکیوٹر، انویسٹیگیشن آفیسرز، اور 173 CRPC کے تحت بنا ہوا چالان۔ جو ہی رجیم چینج ہوتی ہے، سب سے پہلا آرڈر اسپیشل پروسیکیوٹرز کا ذوالفقار القرنین کو دیا جاتا ہے کہ آپ اس پہ کیس کی مزید پیروی نہیں کر سکتے، اور انہیں اپنی مرضی کا پروسیکیوٹر لگایا، جو پرائیویٹ اسپیشل پروسیکیوٹر تھے، جو کہ سب کو پتا ہے کہ وہ نون لیگ کے چیمبر کے وکیل تھے۔ ان کو ہائر کیا گیا اور ان کی پروسیکیوٹر لگایا گیا۔
تو فرینڈلی پراسیکیوشن کو پہلے اسٹیبلش کیا گیا. دوسری چیز تھی انویسٹیگیشن, یعنی کہ آئی او جو انویسٹیگیشن آفیسر تھا علی مردان, اس کے بیسک آئی او تھے, ان کے ساتھ 3 آفیسرز باقی تھے جن کو فوراً پوسٹ کر کے کراچی بھیج دیا گیا. تو جس شخص نے, جس انویسٹیگیٹر نے اس کیس کو سپورٹ کرنا تھا, وہ بھی اس سے فارغ ہو گیا. اور اس کے ساتھ ہی اس کا جو سینٹرل جو انسان تھا جس نے اس کو بنایا بڑی محنت کے ساتھ, ڈاکٹر رضوان, ان کی اچانک موت واقع ہو جاتی ہے. حالانکہ عدالت کو چاہیے تھا کہ اس آئی او کو سمن کرتے اور اس آئی او سے اس کیس کی پیروی کرواتے, تو پھر پراسیکیوٹر کسی حد تک جو ہے وہ اس کو نیلیفائڈ کیا جا سکتا تھا. تیسری بات یہ تھی کہ اگر آپ کو یاد ہو تو 173 CRPC کے تحت جو چلان پیش کیا گیا, تو ڈیفنس نے ایک پوائنٹ ریز کیا کہ جناب اس میں حمزہ شریف کی اور شہباز شریف کی ولدیت اور ایڈریس صحیح نہیں ہے. تو پراسیکیوٹر نے فوراً کہا ہاں جی بالکل صحیح نہیں ہے, آپ اجازت دیجئے کہ ہم اس چالان کو دوبارہ سپلیمنٹری چالان پیش کریں. تو تیسری چیز جو چالان ہوتا ہے اس کو سپلیمنٹری چالان پیش کیا گیا, اس کا حلیہ وہاں پہ بگاڑ دیا گیا. لہذا پراسیکیوشن میں پراسیکیوٹر فرینڈلی, آئی او از مسنگ, اور چالان کا اگر حلیہ بگاڑ دیں تو صاف ظاہر ہے کہ کیس نے مگر جج صاحب نے اس پر کسی آبزرویشن کا, ریزرویشن کا اظہار نہیں کیا ڈیورنگ دی پروسیڈنگز اس دوران, اور پھر جو فیصلہ ہے اس میں بھی اس کی تفصیل نہیں ہے. میں پوچھ رہا ہوں, مجھے پتہ نہیں. بالکل نہیں ہے. جج کو چاہیے تھا کہ اس کو الاؤ نہ کرتے. 173 CRPC کو جو ہمارا چالان تھا اس میں سپلیمنٹری چالان ایکسیپٹ نہ کرتے, اور جج کو چاہیے تھا کہ انویسٹیگیشن آفیسر کو سمن کرتے اور سمن کر کے اس سے پورے کیس کی جو ہے نا پیروی کرواتے. پھر یہ کیس جو ہے ہم کہتے ہیں کہ ہاں یہ ایک میرٹ کے اوپر سنا گیا, لیکن یہ میرٹ کے اوپر سنا نہیں گیا, اور صاف ظاہر ہے کہ جب میرٹ پہ کسی چیز کو سنا نہ جائے تو اس کا فیصلہ کیسے میرٹ پہ آئے گا. تو بریگیڈیئر صاحب اب تو ویسے اپیل تو نہیں ہوگی نا, ظاہر ہے کہ اب پرائم منسٹر کے خلاف اپیل کیسے کرے گی FIA, اور پھر یہ تو پوری کہانی پلٹ گئی ہے نا اس کیس کی. اچھا, اسی سے منسلک ایک کیس نیب میں بھی تھا نا, مگر اب وہ نیب کے قوانین بھی تبدیل ہو گئے, وہ کیس بھی ختم ہو جائے گا, اور رمضان شوگر مل کا کیس تو آلریڈی ختم ہو گیا جس میں کہ یہی ملزمان تھے. جی, رمضان شوگر مل کا جو کیس تھا وہ 23 کروڑ کا تھا ٹوٹل مالیت کا. اس میں رمضان شوگر مل کے اندر سے ایک نالا کھدوایا گیا تھا گورنمنٹ کے پیسے سے. اس وقت یہ چیف منسٹر تھے, اور انہوں نے ایک درخواست دلوائی تھی اپنے ایک MPA سے کہ جی ہمیں یہاں پہ ایک بہت سخت ضرورت ہے ایک نالا کھدوانے کی, جو سیم نالا ہے. تو وہ نالا جو ہے نقشے کے اوپر کہیں اور سے کھدوایا گیا, نقشے کے اوپر پیمنٹ کہیں اور سے کی گئی, لیکن اس کو عین رمضان شوگر مل کے اندر سے اس کا جو ایفلوئنٹ تھا, جو پانی ضائع کرنا ہوتا ہے, اس کو لے جانے کے لیے اس نالے کو کھودا گیا تھا. یہ 23 کروڑ حکومت پنجاب کا پیسہ استعمال کیا گیا, اور انہیں ذاتی بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے استعمال کیا. وہ کیس کیونکہ 50 کروڑ سے کم تھا, اور انہوں نے جان بوجھ کے 50 کروڑ کی وہ حد رکھی اس کیس کے اندر تاکہ اس کیس کو یہاں سے خارج کیا جائے. وہ کیس وہاں سے فارغ ہو گیا. اور دوسرا جو ان کا 7.5 ارب کا کیس ہے, جو TTs کا کیس ہے, وہ بھی نیب کے اندر ہے, اور بڑا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے جس میں پیسہ یہ UK سے منگواتے رہے, اور ایسے لوگوں کے اکاؤنٹ سے کھولے گئے جن کو جب پراسیکیوٹ کیا گیا, جب انٹروگیٹ کیا گیا, تو انہوں نے کہا جی ہم تو کبھی ملک سے باہر ہی نہیں گئے, ہم نے کبھی اکاؤنٹ کھولا ہی نہیں ہے, اور ہمیں کوئی خبر نہیں ہے کہ یہ جو پیسہ باہر سے آتا رہا ہے یہ کس نے منگوایا اور کیوں منگوایا گیا. تو یہ جو ٹرانزیکشنز ہے بریگیڈیئر صاحب جہاں فرما رہے UK سے ہوتی رہی مختلف لوگوں کے نام سے, یہ ان کے علاوہ ہیں جو FIA کے کیس میں جو شامل ہیں, یہ ٹرانزیکشنز اس سے علیحدہ ہیں, یعنی کہ UK والی ٹرانزیکشنز جو ہوئی ہیں وہ اس میں شامل نہیں جو FIA کا کیس ہے. ٹوٹل جو کیسز ہیں نا اس فیملی کے, وہ 35 ارب کے کیسز ہیں. 25 ارب کا کیس FIA کے اندر تھا, اور اس 25 ارب میں سے 9 بلینز کا 9 ارب کا ہم نے علیحدہ کر دیا تھا کیونکہ وہ شوگر سے ریلیٹڈ تھا. یہ 16 ارب کا جو کیس تھا یہ علیحدہ ہے, یہ وائٹ کالر کرائمز میں اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ 2010 سیکشن 3 کے تحت بنایا گیا تھا. یہ پیسہ علیحدہ ہے, اور وہ جو 7.5 ارب کا کیس ہے نیب کے اندر وہ علیحدہ ہے, وہ باہر سے ریمیٹنسز ہیں, اس کا کیس بالکل علیحدہ ہے. اس کا بھی سورس آف انکم ان سے جو ہے نا جسٹیفائی نہیں ہو پا رہا کہ پیسہ باہر کیسے گیا اور وہاں سے واپس ٹرانزیکشن کیسے ہوتی رہی. بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائر مصدق عباسی, ہمیں تفصیل سے بتا رہے تھے ان تمام کیسز کی تفصیلات جس کے تحت, جن میں سے ایک کے تحت وزیر اعظم شہباز شریف اور صاحبزادے ان کے حمزہ شہباز کل خصوصی عدالت نے ان کو بری کر دیا. یہ تمام منی لانڈرنگ کے معاملات ہیں, اس کی تمام تفصیلات
جن میں لندن کے کیسز، یہ کیسز اور رمضان شوگر مل کے معاملات ہیں، اس کی تفصیل اور اس کی حقیقت بقول بریگیڈیئر ریٹائر صادق عباسی، جو کہ وزیر اعظم کے سابق معاون خصوصی بھی تھے، بہت اہم معلومات ہے. اور بہرحال اب یہ کیس چلے گا تو نہیں، نہ اس پہ اپیل ہوگی. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے آج کا بہت بڑا واقعہ ہے. پاکستان تحریک انصاف سے منسلک سینئر سینیٹر جناب اعظم سواتی کو آج صبح 3:30 بجے گرفتار کر لیا گیا، اور انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ان پر شدید تشدد کیا گیا ہے، برہنہ کیا گیا ہے. الزام ان پر یہ لگا ہے، ان کے خلاف باقاعدہ FIR درج ہوئی ہے کہ انہوں نے چیف آف آرمی سٹاف کے خلاف ایک ٹویٹ کی ہے اور ان پر بے پر کے الزامات لگائے ہیں، اور یقینی طور پہ ایک بہت ہی غیر ذمہ دارانہ پورا معاملہ ہے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم ہے کہ آج ایک بڑا واقعہ ہوا ہے. PTI کے سینئر رہنما اور سینیٹر اعظم خان سواتی کو آج الگ صبح 3 بجے اسلام آباد میں ان کے گھر سے گرفتار کیا گیا. انہوں نے الزام لگایا کہ انہیں برہنہ کر کے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے. FIA سائبر کرائم ونگ نے ان کی گرفتاری تسلیم کی ہے اور ان پر آرمی چیف مخالف غیر ذمہ دارانہ ٹویٹ پر مقدمہ قائم کیا ہے. اعظم سواتی پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنی ٹویٹ میں آرمی چیف کا نام لے کر توہین آمیز متنازع تبصرہ کیا. یہ ٹویٹ انہوں نے FIA کے منی لانڈرنگ کیس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی بریت کے پس منظر میں کی تھی. یقینی طور پہ جس طرح سے اعظم خان سواتی کی یہ ٹویٹ ہے، اس کی حمایت کہیں سے ہمیں نظر نہیں آ رہی، اس کی گفتگو کے حوالے سے کوئی حمایت سمجھ میں نہیں آ رہی. یقینی طور پر اس ٹویٹ کے حوالے سے جو رد عمل سامنے آ رہا ہے، ہاں اس کی ضرور ہمیں تنقید نظر آتی ہے. آج صبح اعظم سواتی کو اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں بھی پیش کیا گیا. FIA نے 7 روزہ جسمانی ریمانڈ پر کی ان کی استدعا تھی پولیس کی، جبکہ اعظم سواتی کے وکیل بابر اعوان نے عدالت میں موقف اپنایا کہ ان کے موکل کو سیاسی بنیاد پر گرفتار کیا گیا ہے اور بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، جس پر عدالت نے فوری طور پر اعظم سواتی کا پمز ہاسپٹل میں میڈیکل چیک اپ کرانے کا حکم دیا اور میڈیکل رپورٹس کی بنیاد پر صرف 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا. عدالت کے احاطے میں میڈیا سے گفتگو میں اعظم سواتی نے کہا کہ صرف ایک ٹویٹ کرنے پر ان کے کپڑے اتار کر تشدد کیا گیا. باری صاحب، کیوں آپ کو گرفتار کیا گیا؟ کیا آپ پہ ایلیگیشن لگا ہے؟ ایلیگیشن تو آپ کو معلوم ہے، قانون کی خلاف ورزی کوئی نہیں، فنڈامنٹل رائٹس کی خلاف ورزی کوئی نہیں، آئین کی خلاف ورزی کوئی نہیں. کس نے گرفتار آپ کو کس نے کی ہے؟ یہ FIA نے. کس کیس میں؟ نہیں FIA، لیکن ایجنسیوں نے مجھ پہ جو تشدد کیا گیا ہے وہ ایجنسیوں نے کیا ہے. تو گرفتار کس جرم میں کیا ہے؟ کپڑے نکالے گئے ہیں پارلیمنٹیرین کے، قوم اور ملک کو بتا رہا ہوں کہ اب تمہارا حشر یہ ہوگا. بلا شبہ سوشل میڈیا نہ صرف آزادی اظہار کا ایک بڑا پلیٹ فارم ہے، بلکہ متنازع اور مبینہ توہین آمیز تبصرے کھلے عام پھیلائے جاتے ہیں. ایک ایسی ہی متنازع ٹویٹ پر اعظم سواتی کو گرفتار کیا گیا، اور لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ آج ٹویٹر پر دن بھر اعظم سواتی کی حمایت و مخالفت میں 2 ہیش-ٹیگ ٹرینڈ کرتے رہے. اہم بات تو یہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اعتزاز احسن کے آرمی چیف سے متعلق جن خیالات اور انٹرویوز پہ جو سامنے آیا، جو کہ جن کی بہت تشہیر بھی ہوئی، اس پر فی الحال کوئی بات پرس نہیں ہوئی ہے، اور اس پر بھی جو تبصرے ہو رہے ہیں اس چیز کو اجاگر کیا جا رہا ہے. اعظم سواتی کی اسی نوعیت کے ٹویٹ پر قانون میں حرکت میں آیا ہے، مگر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس حوالے سے سینیٹر اعظم سواتی کے بہت زیادہ حمایتی موجود نہیں ہیں. اس حوالے سے جو رد عمل سامنے آیا ہے، بہرحال اس کی بڑی تنقید ہو رہی ہے اور الزام لگایا جا رہا ہے کہ پارلیمنٹیرین کو برہنہ کر کے تشدد کیا گیا. لیکن یہ بھی ایک بڑی دلچسپ، بہت حیران کن بات ہے کہ اس معاملے پہ جناب اعظم خان سواتی اپنی ہی ایوان میں یعنی سینٹ پہ، جس کے وہ رکن ہیں، تنہا نظر آتے ہیں، کیونکہ اس معاملے پہ نہ ہی چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی، نہ ہی سابق چیئرمین رضا ربانی، نہ ہی ان کے دوسرے ساتھیوں نے پارلیمنٹ کے تقدس کے دعوے دار متعدد جو نامی گرامی پارلیمنٹیرین ہیں. اعظم سواتی کی گرفتاری اور اس پورے معاملے پہ انہوں نے کسی قسم کا تبصرہ نہیں کیا ہے، بلکہ خاموشی اختیار کی ہے. اس کی بنیادی وجہ وہ ٹویٹ ہے جس کے کانٹینٹ جو ہے وہ یقینی طور پہ ایکسیپٹیبل کسی صورت میں نہیں ہے. انسانی حقوق کے ترجمان بھی اس حوالے سے خاموش ہے. ہم نے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان، ہیومن رائٹس واچ، ایمنسٹی انٹرنیشنل، کسی کی طرف سے اس پورے معاملے پر اس حوالے سے اس اعظم خان سواتی کی گرفتاری یا ان کی جو الزامات ہیں اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی تبصرہ سامنے نہیں آیا. انسانی حقوق کی تنظیموں نے بھی اس پہ تبصرہ نہیں کیا. ہاں
یقینی طور پہ اعظم خان سواتی کے رہنما سابق وزیر اعظم عمران خان نے آج جلسے عام میں خطاب کیا اور کہا کہ شہباز گل کی طرح اعظم سواتی کو برہنہ کر کے تشدد کیا گیا۔ اعظم سواتی کیس پہ بات کرنے کے لیے اسلام آباد جائیں گے، جہاں پر ہمارے نمائندے خصوصی عامر سعید عباسی موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ عامر سعید عباسی صاحب۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ اس وقت کہاں ہیں یہ سینیٹر سواتی، اور کیا ہاسپٹل میں ہیں، یہ گرفتاری میں ہے، اور آج اور کل تو وہ ریمانڈ میں رہیں گے نا؟ جی کامل صاحب، ایف آئی اے نے جب گرفتار کیا انہیں گزشتہ رات 3 بجے ان کی رہائش گاہ پر چھاپا مار کر، اور اس کے بعد انہیں ایف آئی اے کا جو ایف آئی اے کا تھانہ ہے G13 میں اسلام آباد میں، وہاں پر رکھا گیا۔ اس کے بعد جسمانی ریمانڈ لیا گیا۔ اب دوبارہ ان کا طبی معائنہ پیمز اسپتال سے کروانے کے بعد دوبارہ انہیں تھانے منتقل کر دیا گیا ہے۔ جو ایف آئی اے کا تھانہ ہے وہیں پر ہیں، اور ان کا طبی معائنے کا بھی عدالت نے حکم دیا تھا، لہٰذا ان کا طبی معائنہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب انہیں تھانے میں ہی رکھا ہوا ہے ایف آئی اے حکام نے۔ پراپر ایف آئی آر ہے ان پر سائبر کرائم ونگز کی، اور یہ وہ معاملہ ہے کہ جو اب متعلقہ پاکستان میں اس سلسلے میں قوانین ہیں، یہ اب وہ قوانین کے تحت وہ لاگو ہو رہا ہے ان پہ، اور اس میں کیا سخت سزائیں بھی ہیں؟ کامران صاحب، جو ایف آئی آر ہے اگر اس کے کانٹینٹس کو دیکھا جائے تو بہت ہی کمزور ایف آئی آر ہے۔ سب سے پہلے تو جس قانون کے تحت یہ ایف آئی آر درج کی گئی ہے وہ قانون ہے پیکا 2016 کا، جس کی سیکشن 20 کے تحت یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور یہ وہی سیکشن 20 ہے جس کو اسلام آباد ہائی کورٹ غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دے چکی ہے۔ ایف آئی اے کی اپیل سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، لہٰذا اس سیکشن کے حوالے سے بہت سے جو ہیومن رائٹس کے ایکٹیوسٹ ہیں وہ پہلے ہی اس کو غیر آئینی اور غیر انسانی قرار دے چکے ہیں۔ دوسرا جو اس میں جو مقدمہ ہے وہ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ گزشتہ رات 7 بجے یہ ٹویٹ کیا گیا، اور رات کو ہی یہ مقدمہ درج کیا گیا، اور رات کو ہی چھاپا مارا گیا، رات کو ہی گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ ایف آئی اے کا جو طریقہ کار ہے وہ بڑا کلیئر ہے کہ پہلے انکوائری ہوتی ہے، اس میں پوچھا جاتا ہے، سوال جواب ہوتے ہیں، اور اس کے بعد مقدمہ درج ہوتا ہے۔ بہت تیزی میں یہ سارے کام کیے گئے، اور اس میں جو سب سے اہم بات ہے کہ جو مدعی مقدمہ ہے وہ خود ایف آئی اے کا ایک آفیسر ہے، لہٰذا اس میں عدالتیں عام طور کے اوپر اس طرح کے مقدمات پہ بڑے کلیئر کوسچنز کرتی ہیں کہ متاثرہ فریق کا کیا تعلق ہے، مقدمہ اتنی عجلت میں کیوں درج کیا گیا، اور سیکشن 20 پہلے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ غیر آئینی قرار دے چکی ہے۔ تو یہ 2 روزہ جو جسمانی ریمانڈ ہوا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ زیادہ سسٹین کر سکے گا۔ حکام سے بات ہوئی، کیونکہ یہ جو آپ امپورٹنٹ جو ایلیمنٹس ہے جو آپ سامنے رکھ رہے ہیں کہ ایک ایسے قانون کی ایک ایسی شق کے تحت مقدمہ قائم کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ ایف آئی اے اس مقدمے میں اتنی سیریس نہیں ہے کہ جو کہ اس شخص اور اس قانون کے تحت مقدمہ درج کیا گیا جس کو اسلام آباد ہائی کورٹ پہلے ہی کالعدم قرار دے چکی ہے، اور اس وقت اس کا اسٹیٹس یہ ہے کہ وہ قانون موجود نہیں ہے کیونکہ وہ عدالت اس کو کالعدم قرار دے چکی ہے۔ گویا کہ ایف آئی اے اس مقدمے میں اتنی سنجیدہ نہیں ہے۔ جی بالکل کامران صاحب، اس میں جب اپیل کی ایف آئی اے نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف، تو وہ آرڈر تو سسپینڈ ہوا، وہ اسٹے آرڈر پر چل رہا ہے، معطل ہے، قانون موجود ہے، لیکن اس قانون کو بہت زیادہ سسٹین نہیں کروایا جا سکے گا سپریم کورٹ میں بھی، کیونکہ جب آرگومنٹس ہوں گے تو وہ سپریم کورٹ نے خیر فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن اس میں تمام جو متعلقہ عدالتیں ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس کو ڈسکریڈٹ کر چکی ہیں کہ یہ قانون، لیکن یہ بتائیے آپ کیسے کرمنل کیس اچھا اب یہ بتائیے اپنے تجربے سے اور اس قانون کے پورے جو سائبر کرائم کا معاملہ ہے، جیسے یہ والا معاملہ ہے، یقیناً اس میں بے انتہا غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا گیا ہے، بہت ہی ایک اتنی اہم شخصیت، قوم کی شخصیت، ان کے خلاف اس قسم کے الزامات لگائے گئے ہیں۔ لیکن یہ جو سائبر کرائم کا معاملہ ہے، یہ جو قوانین ہیں، یہ ہیں اسی لیے کہ کسی کی تصدیق نہ ہو، اس پر الزام نہ لگے، اس پر جھوٹی اس کے خلاف بات نہ کی جائے، اس کی جو ہے وہ اس کے لیے ہتک کا سامان اس طرح سے نہ بن سکے، تو پھر کیسے ہوگا؟ مطلب کیسے اس کی بیخکنی کیسے ہوگی، اس کی روک تھام کیسے ہوگی اگر کوئی قانون اس پر عمل درآمد کے لیے ہمارے پاس موجود ہی نہیں ہے؟ تو کامران صاحب، اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس وقت جب سماعت کی فیصلہ کیا، بڑی ڈیٹیل ججمنٹ جاری کی تھی۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ دنیا بھر میں جو پبلک آفس ہولڈرز ہوتے ہیں وہ اوپن فار کرٹیسزم ہوتے ہیں، ان کے اوپر تنقید ہوتی رہتی ہے،
کسی بھی شخص کو تنقید سے نہیں گھبرانا چاہیے، اور دنیا بھر میں کہیں پر بھی جو ڈیفیمیشن ہے اس کو کرمنلائز نہیں کیا گیا، اس کو فوجداری مقدمہ نہیں بنایا گیا۔ اگر کسی کی کوئی ڈیفیمیشن ہوئی ہے تو اس کے لیے قانون موجود ہے، اور ڈیفیمیشن کا قانون موجود ہے، سول کورٹ ہے، وہاں پر دعویٰ دائر کریں، کیس چلائیں اور سزا دلوائیں۔ بہت شکریہ عامر سعید عباسی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ خبر سے بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے ایک اور المیہ وہ سندھ میں جو کہ سیلاب کی صورت میں بپا ہوا۔ اب وہاں پر ایک اور بہت بڑا بحران ہے جو کہ ہم نے آبزرو کیا ہے، بوائی کا وقت آ گیا ہے، زرعی کاشت کا وقت ہے، اور اب اس میں 70% زرعی زمین جو ہے وہ قابل کاشت نہیں ہے۔ یہ لوگ لٹے پٹے واپس اپنے گھروں کو، ان زمینوں کو پہنچ رہے ہیں، وہاں اکثر حصہ زیر آب ہے۔ حکومت کے پاس اس کا بھی کوئی علاج نہیں ہے، کیفیت بہت خراب ہے۔ آپ کو دکھا دیتے ہیں آنکھوں دیکھا حال ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ پاکستان میں 1.5 ماہ قبل سیلاب کی قدرتی تباہی نے سندھ میں کھڑی فصلیں تباہ کی، پھلوں کے باغات اور سبزیوں کی کاشت کو بھی ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ انسانی جانوں کا جو نقصان ہوا وہ اپنی جگہ، رہائشی جو نقصان ہوا، جن لوگوں کے مکان تباہ برباد ہو گئے وہ اپنی جگہ ہے۔ تشویشناک بات یہ ہے کہ اس ماہ سے شروع ہونے والے ربیع کے سیزن کی کئی علاقوں میں گندم، گنا، سرسوں اور متعدد سبزیوں کی نئی فصلوں کی بوائی بظاہر ناممکن نظر آ رہی ہے، کیونکہ کھیت کھلیان کی زرعی اراضی تاحال دریاؤں اور بڑی بڑی جھیلوں میں تبدیل ہو چکی ہے، اور کم و بیش 70% زرعی اراضی پر کاشتکاری نہ ہونے کا خدشہ ہے۔ گویا سندھ میں سیلابی پانی کی نکاسی میں حکومتی ناکامی ملک کو فوڈ کرائسس یعنی غذائی بحران سے دوچار کر رہی ہے، بلکہ جبکہ صورتحال سے سندھ کے لاکھوں باسیوں کے روزگار کو بھی تباہی کا سامنا ہے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کو کل ایک اجلاس میں بتایا گیا کہ دریا سندھ کے دائیں کنارے سیلاب سے متاثرہ 6 اضلاع کا 19 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبہ سیلابی پانی میں ڈوب چکا ہے، مگر تاحال صرف 33% رقبے سے پانی نکالا گیا ہے، اور اب بھی 67% زرعی اراضی اس وقت زیر آب ہے، جبکہ دریائے سندھ کے بائیں کنارے سے منسلک 10 اضلاع اس وقت پانی کی نکاسی کے حوالے سے سندھ کی حکومت کے پاس کوئی اعداد و شمار نہیں ہے۔ تشویشناک بات یہ بھی ہے کہ سندھ کے متعدد زرعی اور شہری علاقوں میں سیلابی پانی کی نکاسی کے قدرتی راستے 1.5 ماہ بعد بھی بند ہیں، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ بااثر وڈیروں نے ہاؤسنگ سکیمز اور زرعی فارمز تعمیر کر کے پانی کے راستوں پر قبضہ بھی کر لیا ہے۔ ضلع خیرپور بھی ان بدقسمت علاقوں میں شامل ہے جہاں 61,000 ایکڑ زرعی اراضی سیلابی پانی میں ڈوبی ہوئی ہے، اور سیلاب متاثرین پانی اترنے کے انتظار میں بے یار و مددگار بیٹھے ہیں۔ انہی حالات کا جائزہ لیا ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکر نے، جو کہ اس کے لیے خیرپور گئے تھے۔ آپ کو ہم ان کی یہ خصوصی رپورٹ دکھاتے ہیں۔ تباہی بربادی کا ایک اور آنکھوں دیکھا حال آپ نے دیکھا، اس پر مزید بات کرتے ہیں۔ آج ہم نے اس کے لیے اسٹوڈیوز میں دعوت دی، ہمارے ساتھ ہیں سید محمود نواز شاہ صاحب، سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں سندھ آباد کار بورڈ کے۔ بہت بہت شکریہ سید صاحب، آپ نے دیکھ لیا یہ کیا سچویشن۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کی کیا ٹیک ہے، یہ جو پانی ہے کیا یہ اب آ گیا یہاں پہ، اب یہ اب ہمارے سالوں یہ پانی ایسے کھڑا رہے گا؟ کیونکہ جس طرح کا پانی ابھی ہم نے دکھایا اور جو صورتحال ہے، لوگ تباہ برباد ہیں، اس کی نکاسی کا کوئی بظاہر کوئی سامان نظر نہیں آتا، کیا یہ ناممکن ہے؟ جی خان صاحب، پہلے تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو دریائے سندھ جب سندھ میں آتا ہے تو یہ ایک فلڈ پلین میں چلا جاتا ہے، اور جب فلڈ پلین میں چلا جاتا ہے، جب اس کے کانٹور لیولز کم ہو جاتے ہیں تو یہ پھیلتا ہے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، صدیوں کی سٹڈیز ہیں جو آئی ہوئی ہیں۔ اور وہ جو سندھی میں کہتے ہیں کہ جو نیچرل ویز تھے، وہ نیچرل ویز دریائے سندھ کے گزرنے کے رستے تھے جب آپ نے دریا کو ٹیم نہیں کیا ہوا تھا۔ اب آپ نے 2 کام کیے، آپ نے بیراجز بنائے، آپ نے دریا کو ٹیم کیا، لیکن جب آپ کا پانی کو بڑھنا ہے، آپ کلانی میں یہ نیچرل چیز ہے، جب پانی بڑھتا ہے، جب پانی بڑھتا ہے تو اس کو پانی کو ان واٹر ویز سے گزر جانا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ بارشیں زیادہ پڑی، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آرام سے بڑا گزر جاتا کچھ نہیں ہوتا۔ جو اس وقت لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہاتھوں سے ڈبویا گیا، تو خدا نہ خواستہ یہ نہیں کہہ رہے کہ کسی نے ہاتھ سے آ کے ڈبویا ہے، لیکن وہ یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ جہاں سے پانی کو گزرنا تھا، منچھر کو پہلے خالی کرنا تھا، جب 218 ہوئی، 19 ہوئی، 20 ہوئی، 21 ہوئی، 22 ہوئی، اور دریا سندھ میں پانی نہیں تھا، آپ اگر خالی کرتے تو وہ پانی نکل جاتا، اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوتا۔ آپ نے وہ بھی بند کر دیے، پانی کی گزرگاہیں بھی بند کر دی، تو وہ اس کا امپیکٹ پڑے گا۔ اب آپ نے یہ بات کہی کہ نکلے گا کیسے؟ دیکھیں جو پانی کی گزرگاہ ہے نا،
اب آپ نے اس کو ایمرجنسی میں اس کو کٹ لگا دیا کہ یار اس کو ادھر سے بچا، اس کو ادھر کر دو. اب اس کا نیچرل وے سے آپ نے اس کو ہٹا کے ایسی جگہ پہ بھیج دیا جہاں پہ پانی پول بن کے کھڑا ہو گیا ہے. جنرلی اسپیکنگ زیادہ تر پانی آپ کا نکلے گا، لیکن کافی اضلاع میں جہاں پہ یہ پول بن کے رہ جائے گا یا نکلنا بہت سلو ہوگا، اس کو ہم اس وقت لٹرلی ایکسپیرینس کر رہے ہیں. تو کتنا آپ ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں جو ہماری زراعت کو نقصان ہوگا، ایگریکلچر کو نقصان ہوگا اس سے، اور پھر ظاہر ہے کہ روزگار کو نقصان ہوگا، اکانومی کو نقصان ہوگا، ہماری فارم اکانومی کو نقصان ہوگا، وہ آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ اور اس وقت تو بوائی کا سیزن ہے اور یہ لوگ تو اس وقت تو بڑی ڈسمل سچویشن، بہت ہی تباہ کن صورتحال لگ رہی ہے. ایک تو ہو گیا خریف کا نقصان جو ہماری سمر کی کراپس تھی، وہ ہمارا نقصان ہو گیا، اس کے تخمینے لگ کے آ گئے. اس وقت ڈر اور خوف اس چیز کا ہے کہ جو ہاری اور آبادگار ہے اس کو جگہ ملے گی تو وہ اپنا ہل لے کے ٹریکٹر لے کے زمین میں جائے گا اور کوئی جگہ نہیں ہے. اس وقت جو خدشہ ہے کہ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ جو ربی اور جو ونٹر کراپس ہیں وہ ہم 40 یا 50% سے زیادہ نہیں کر سکیں گے ایٹ دا میکسیمم. دادو کا میں بتا دوں، وہ لارجسٹ گروئنگ ڈسٹرکٹ ہے گندم کا. گندم آپ کی لارجسٹ گرون کراپ ہے پاکستان کی، اس میں سے آپ 10% بھی ایریا پہ آپ نہیں کر سکیں گے. دوسرا چیلنج جو ہمیں آ رہا ہے، کاٹن کا بتائیے جو سانگڑ کی حالت ہے. دیکھیں کاٹن تو آپ کی 80% ختم ہو گئی نا. اب آپ کے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ فوڈ سیکیورٹی، میں فوڈ سیکیورٹی تو آپ کے پاس پچھلے سال بھی گندم کم تھی، اس سال آپ کی آبادی بھی بڑھی اور رائٹنگ آن دا وال کہ آپ کے پاس گندم کم ہونی ہے. تو وہ گندم کم ہونے کا تو کتنے کم ہونے کا بات کر لیں، باقی یہ کم نہیں ہوگی یہ بات چھوڑ دیں. لیکن آپ کی جو اربن اکانومی ہے جس کو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کہتے ہیں، اس کے اوپر بھی اس کا امپیکٹ پڑنے لگا ہے. اسمال اینڈ میڈیم سائز انڈسٹری کے اوپر آپ کا اس کا امپیکٹ پڑنے لگا ہے، جس کا 3 سے 6 مہینے میں اس کے اثرات بہت زیادہ شدید نظر آئیں گے. کرنا کیا ہے؟ دیکھیں کرنا تو یہ چاہیے کہ سب سے پہلے ڈی واٹر کرنا چاہیے. آج تک ٹرانسپیرنٹلی یہ بات اور گفتگو نہیں ہو رہی کہ یہ پانی کب تک نکلے گا، سب سے پہلے مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ کہ جو بھی فصلیں رہ گئی ہیں 30 سے 35%، 25% گنا رہ گیا، آپ کے باغات رہ گئے، کچھ سبزیاں رہ گئیں، ان کو فریش پانی کہاں سے آئے گا؟ آپ نے کٹ لگا کے روڑی نارا، آج بھی کٹ لگے ہوئے، یہاں پہ ڈرینیج کا پانی چل رہا ہے، 700-800 PPM کا چل رہا تھا، آج 500-600 PPM کا چل رہا ہے. سب سے پہلے کٹ بھریں، پانی کی اپنی گزرگاہیں دیں اور فریش پانی کو فلو کرائیں کہ کم از کم جو فصل بچ گئی ہے وہ بچے. اور آہستہ آہستہ جو زمین اگلے سے 1.5 مہینے میں 1-2 مہینے خالی ہوگی تو ادھر کم از کم فریش پانی پہنچ سکے تو دوبارہ آپ کی ایگریکلچرل ایکٹیویٹی شروع ہو سکے. بہت بہت شکریہ جناب سید محمود نواز شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر وائس پریزیڈنٹ سندھ آبادگار بورڈ. ایک ایکسپیرینسڈ آپ کو ویو ہم نے دیا. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ.